रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जितने हज़रात भी बाहर बरामदों में बैठे हैं आगे पीछे वो हाल में तशरीफ़ ले आए। आप इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए हैं तो आप हमारे साथ शरीक हो जाएं। अल्लाह ताला सबको दायरन की साथ नसीब फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। सब पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाह करीम का शुक्र अजीम है कि रब कायनात ने एक दफा फिर हम सबको अपने मुर्शिद करीम के साथ इस रूहानी वजदानी मस्जिद में अल्लाह के पाक घर में अपना पाक जिक्र, अपने पाक नबी का जिक्र और अपने पाक लोगों का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है हमारी इस महफिल को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने दूर और नज़दीक से मेहमान हजरात तशरीफ़ लाए हैं, मैं खानगाह शरीफ की तरफ से, उनकी इंतज़ामिया की तरफ से, हज़रत साहब की तरफ से, पीरज़ादेगान की तरफ से तहे दिल से उनका मशकूर हूँ। अल्लाह करीम उनको एक एक कदम के बदले अजर अज़ीम अता फरमाए। हज़रात गिरामी, जैसा कि आपके इल्म में है, खानगाह शरीफ का हमेशा से एक वतीरा रहा है, तरीका रहा है कि जो भी अय्याम मखसूसा आते हैं हम पूरी इज्जत और तौकीर के साथ, अजमत और जलालत के साथ उन हस्तियों का जिक्र पाक करते हैं। ये नहीं होता हमारा जिक्र करने से उनके दर्जे बुलंद हो जाते हैं, बल्कि उनका जिक्र करने से हमारे दर्जे बुलंद हो जाते हैं। तो आज उस हस्ती का यौम विसाल है जिनकी कुर्बानी की वजह से आज दीन मुकम्मल और अकमल हमारे पास मौजूद है। वो हस्ती नवासे रसूल है और हज़रत मौला अली करम करीम के लख्त जिगर हैं। बीबी फातिमा पाक ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के नूर नजर हैं। कायनात के इमाम हैं। मेरी मुराद हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला उनके रफ़क़ा से मुराद है, जिन्होंने आज 10 मुहर्रम को ये कुर्बानी पेश की और पूरी दुनिया में क़यामत तक मुसलमान आने आलिम उनकी याद को ताज़ा करते रहेंगे। उनका जिक्र करके अपने क़ुलूब अज़ान को ये मुनव्वर करते रहेंगे। खानगाह शरीफ को ये एजाज़ हासिल है कि जब भी ऐसे अय्याम आते हैं तो हम इंशाअल्लाह पूरी मोहब्बत और अकीदत के साथ उसको मनाने की कोशिश करते हैं। तो बातें साथ उतरेंगी मेरे साथ माशाअल्लाह हाफिज जुनैद साहब, जो आलिम भी हैं, हाफिज भी हैं, आजिज भी हैं और खानगाह शरीफ के खास नुमाइंदा भी हैं, वो भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह वो भी आपसे गुफ्तगू फरमाएंगे। तो मैं क्योंकि इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हमारे पास आज कारी हजरात भी बहुत से मौजूद हैं, नात खान हजरात भी बहुत से मौजूद हैं, लेकिन आपको पता है हमारा खानगाह शरीफ का तरतीब है, हम उसी तरतीब से चलते हैं। किसी को मौका मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना भी मिला तो उसकी हाजिरी हो जाएगी इंशाअल्लाह अजीज। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए पीरज़ा साहब की इजाजत से जनाब हाफिज जावेदुल कादरी साहब से गुजारिश करूंगा
کہ وہ آئیں اور آ کر اللہ کی لاریب کتاب سے ہمارے دلوں کو گرمائیں اور اس نورانی وجدانی تلاوت کو سننے کے ساتھ ساتھ آپ سبحان اللہ کہتے رہے. ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ. اب بس یہ مجھے بار بار نہ کہنا پڑے، بس یہ جیسی تلاوت ہو نعت شریف ہو آپ سبحان اللہ کہتے رہے، جنت میں درخت اپنے نام کے لگواتے رہے. تو تھوڑا جا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان تک نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، خوش ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا، اور خوشیاں منا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی جو ان سے ابھی تک نہیں ملے، کہ ان پر کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں، اور اس بات پر بھی کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. حضرات گرامی، قاری جاوید صاحب اللہ کی لاریب کتاب سے تلاوت فرما رہے تھے. دعا اللہ کریم قرآن کا نور ہم سب کو عطا فرمائے. اسی قرآن کو امام علی مقام نے نوک نیزے پہ پڑھا. افسوس آج ہم قرآن کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو دیکھیں ہمارا کیا حال ہو چکا ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرمائے. حضرات گرامی، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے
کیونکہ ہمارے پاس قاری معیون صاحب بھی موجود ہیں، اسی مدرسہ سے پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کے والد صاحب کی، ان بھائیوں کی بڑی خدمات ہیں خانقاہ شریف کے ساتھ، حضرت صاحب کی بڑی توجہات ہیں ان کے ساتھ. تو میں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جناب قاری معیون صاحب سے گزارش کروں گا، اور وہ بھی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو گرمائیں. ذرا تھوڑا جاگنے کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر. اگر میرا آواز ویسی اسپیکر کے بغیر بھی ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، 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 فیضان صدریہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. ٹھیک ہے حضرات گرامی، یہ تھے قاری ہمایون صاحب. اللہ کریم کے علم میں، عمل میں، زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے. حضرات گرامی، اب میں ابو جنید صاحب سے بھی گزارش کروں گا، کیونکہ یہ ہمارے روح عوام بھی ہیں اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں کمپیئرنگ بھی کرتے ہیں. ہم نے انہی سے سب کچھ سیکھا ہے. تو میں ان اشعار کے ساتھ ان کو دعوت دیتا ہوں. اگلا پروگرام وہ چلائیں گے. اس کے بعد ایک نعت شریف ہوگی، اس کے بعد ایک منقبت ہوگی. نعت شریف عمران بھائی پڑھیں گے اور منقبت ظہیر اوان صاحب جو خانقاہ شریف کی رونق بھی ہیں اور ماشاءاللہ ان کے پڑھنے کا انداز بھی اپنا ہے. پھر جس طرح پیزا صاحب فرمائیں کہ پروگرام آگے چلایا جائے گا. شاہ است و حسین، بادشاہ است و حسین، دین است و حسین، دین پناہ است و حسین، سردار نداد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است و حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حسینیت زندہ باد، حسینیت، حسینیت، فیضان صدریہ. میں جناب آپ جنید صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگلی کمپیئرنگ وہ خود فرمائیں.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ذوق و شوق محبت و عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد لائق ست کریم و عزت فاضل جلیل حضرت علامہ قاضی عابد الدائم عابد صاحب، دیگر ثنا خانان رسول سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے آج ہمیں ایک ایسی بابرکت محفل میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی جس میں رب کریم کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے نجات دارین کا سبب بنائے. راجہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں محفل کا آغاز کیا ہے. حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک ربائی پڑھی ہے. میں بھی بیٹھا ہوا تھا، مجھے ایک دوست نے ایک واقعے کی طرف توجہ دلائی کہ قبلہ حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ یوم عاشور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے. عاشور کا معنی ہوتا ہے 10واں، باقی کسی مہینے کی تاریخ کو عاشورہ نہیں کہتے، محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ یوم عاشورہ ایک دن اداس کھڑے تھے. قبلہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں اداس ہیں؟ سارے لوگ سارے کام کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور آپ اداس اور فکر مند کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا منا، یہ آپ کا ایک مخصوص کلام تھا. فرمایا منا، سارے لوگ امام عالی مقام کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے تحفے تحائف نذرانے پیش کر رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا تحفہ پیش کیا جائے. میں اپنی ساری زندگی پہ نظر دوڑاتا ہوں، مجھے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا جسے اس بارگاہ عالی میں پیش کر سکوں. یہ انکساری ہے، تواضع ہے، اور اس بارگاہ عالی کا ادب ہے، اور یہی ہمیں سکھایا گیا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور اہل سنت اللہ رب العزت نے وہ مسلک ہمیں عطا فرمایا جو ہے ہی ادب و نیاز پر مشتمل. اللہ کا ادب، اس کے رسول کا ادب، سرکار کے اہل بیت اطہار کا ادب، صحابہ اکرام کا ادب، اولیاء عظام کا ادب، جس کو محبوب کے ساتھ نسبت ہے اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں اس کی عظمت و توقیر پیدا فرما دی ہے. امام عالی مقام کی تو شان ہی بڑی بلند ہے. راجہ صاحب نے وہ ربائی پڑھی، وہی ربائی پڑھ کے ایک دو اشعار پڑھ کے میں اگلے ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں. شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید. لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، اور امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا ہے. سر دے دیا لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حدیثیں آپ نے سنی ہے، سرکار نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں. سرکار چوما بھی کرتے تھے، محبوب سونگا بھی کرتے تھے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر،
ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، اور کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، عرفہ ہے اعلیٰ ہے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، بس ایک پل کی حکومت تھی یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اللہ رب العزت آپ کے مرقد نور پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ نعت پیش کرنے کے لیے عمران بھائی کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں ایک نعرہ لگاؤں گا اور آپ نے جواب دینا ہے۔ ہم امام علی مقام سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بلب ایک تار سے نہیں جلتا، دونوں فیز ٹھیک ہو تو بلب چلتا ہے۔ ایمان کا بلب بھی تب روشن ہوگا۔ حضرت حسین سے بھی محبت کمال درجے کی اور حضرت امام حسن سے محبت بھی کمال درجے کی۔ تو ایک نعرہ لگا رہا ہوں، میں کہوں گا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، آپ نے کہنا ہے یا حسن یا حسین۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین واہ حسین۔ ہم آ حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ کربلا کا شاہ حسین، سب حضرات مل کے میرے ساتھ ہدیہ درود پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ وہ جن کے نام سے، وہ جن کے نام سے نبض حیات چلتی ہے، وہ جن کے نام سے نبض حیات چلتی ہے، زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے، زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کفر کے آگے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کفر کے آگے
حسین بات چلائیں تو بات چلتی ہے، حسین بات چلائیں تو بات چلتی ہے۔ قتل حسین اصل میں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا۔ ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ پر نور سی راہیں ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں، پر نور سی راہیں ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں، جلوے بھی انوکھے ہیں، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے، جلوے بھی انوکھے ہیں،
منظر بھی سہانا ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر، جیسا ہے نصیر آخر، سائر تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر، سائر تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ حاضرین محترم، زندہ باد زندہ باد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ قاضی عبدالدائم دائم صاحب مدد اللہ العالی ہماری محفل کی رونق بنے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ حضرت صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے۔ خانقاہ شریف کا یہ فیضان اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت جاری اور ساری فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دلوں کا چین قاضی عبدالدائم دائم، دلوں کا چین۔ حاضرین محترم تشریف رکھیے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے تشریف رکھیے۔ حاضرین محترم، ہمیشہ سے اہل محبت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ 10 محرم الحرام کو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، پروردگار عالم میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے مالک تو اس سے بھی محبت فرما۔ محبت کی ایک دلیل ذکر بھی ہوتا ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ تمام حضرات دور و نزدیک سے تشریف لائے، آپ کو محبت ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سننے سنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ ازل تو لے کے ابد دن تک
خدا دے بندیاں دی لین ہکے ازل تو لے کے ابد دے دن تک خدا دے بندیاں دی لین ہکے سکون ہکے جنون ہکے رنج و راحت تے چین ہکے ذرا میرے ساتھ آپ نے میرے ساتھ ذرا مل کے کہنا ہے ہکے کیا کہنا ہے ازل تو لے کے ابد دے دن تک خدا دے بندیاں دی لین ہکے سب نے مل کے کہنا ہے ازل تو لے کے ابد دے دن تک خدا دے بندیاں دی سکون ہکے جنون ہکے رنج و راحت تے چین علی دے اسم گرامی دے اندر جے غور کریے تے عین ہکے خدا دی ساری خدائی دے اندر یزید بہت نے حسین ہکے خدا دی ساری خدائی دے اندر یزید بہت نے حسین ہکے یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے حسین خود نہیں خدا بناتا ہے یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے حسین خود نہیں خدا بناتا ہے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ منقبت پیش کرنے کے لیے ظہیر احمد آوان صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جو نعرہ میں نے لگایا تھا یقیناً آپ کو یاد ہوگا جواب محبت سے دینا ہے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین شاید آپ بھول گئے یا حسن یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین کربلا کا شاہ حسین یار جو کرتے ہیں وہ بازاروں میں جا کے کرتے ہیں اور آپ مسجد میں بیٹھ کے واہ نہیں کر سکتے اونچی آواز سے کہیے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین ابھی مجھے محترم صاحبزادہ قاضی عبود الدائم عابد صاحب نے چند اشعار مجھے عطا فرمائے ہیں اور یہ پڑھنے کا حکم دیا ہے اور آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ آل رسول کی یہ منقبت ہے اور لکھنے والی ہستی بھی آل رسول ہے میری مراد وہ ہستی جن کے ساتھ ہمارے قبلہ بڑے محبت فرماتے تھے اور وہ قبلہ کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے میری مراد تاجدار گولڑا کے چمکتے چاند پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی لکھی ہوئی چند اشعار منقبت کے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کر رہا ہوں محبت کے ساتھ درود اسلام پڑھ لیجیے صلی اللہ وسلم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے آپ محبت سے کہیں سبحان اللہ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مصلا پر کھڑا، کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مصلا پر کھڑا، کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مصلا پر کھڑا، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے، اللہ 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 اے حسین بن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، اے حسین بن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، اے حسین بن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں، اللہ 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 ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سب نے عبادت کی لیکن کیا شان والی عبادت ہے، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، اللہ 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 ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا ابن زہرا ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، اللہ 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 تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہوں بہو سجدے میں ہے، اللہ 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 یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، بڑا پیارا شعر ہے، یہ شرف کس کو ملا، یہ شرف کس کو ملا تیرے
بلندے پر لہو سجدے میں اللہ 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 سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کلام سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کلام کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے اللہ 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 کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب کون جانے کون سمجھے کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب کون جانے کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں اللہ 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 جس کی جرت پر جہان رنگ وہ سجدے میں ہے آج وہ رمضان شنائے سر ہو سجدے میں ہے حاضرین محترم، ابھی اذان ہوگی اور اذان کے بعد دعائیہ کلمات اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا اور نماز ہوگی۔ حاضرین محترم، اب دعائیہ کلمات کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حضرت علامہ پیرزادہ قاضی عابد الدائم عابد صاحب تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ اور دعائیہ کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حسینیت 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ محفل 3 نسبتوں کی حامل ہے، وہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ کو بتا دوں۔ ایک تو آپ سب جانتے ہیں 10 محرم الحرام سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ مہینے کا پہلا اتوار ہے اور ہمارا خانقاہ شریف کا یہ معمول ہے کہ ہر مہینے کا پہلا اتوار ہم ختم غوثیہ یہاں پر پڑھتے ہیں، وہ ہر مہینے کے پہلے اتوار کو ہوتا ہے۔ آج وہی اتوار ہے، ہر مہینے کے پہلا اتوار۔ ایک یہ نسبت ہے ختم غوثیہ والی آج کی، وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کے بعد میں اپنی بات جاری کروں گا۔ ایک اور تیسری نسبت بھی اس محفل میں ہے، ہمارے بہت محترم اور ہمارے محسن عبد القادر چچا ہمارے محلے کے تھے، بہت پرانا ان کا خانقاہ شریف کے ساتھ تعلق تھا۔ ہمیں تو اب یوں سمجھے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کھلا کھلا کے بڑا کیا ہے، بہت گہرا تعلق تھا ان کا خانقاہ شریف کے ساتھ۔ اس دنیا میں اب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو آج ان کی برسی بھی تھی
تو ان کے بچوں کا بھی چونکہ خانقاہ شریف کے ساتھ بہت تعلق ہے، سارے ہی بہت محبت کرتے ہیں، تو ان کے بچوں کی یہ خواہش تھی کہ بجائے اس کے کہ ہم ادھر اپنے گھر میں ان کی برسی کریں آج، تو کیوں نہ اس خوبصورت موقع پر امام حسین علیہ السلام کے اس یوم میں اور اسی محفل میں ان کو بھی شامل کر لیا جائے۔ تو میں نے کہا بہت خوشی کی بات ہے، انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ تو آج ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی یہاں پر دعا ہوگی۔ تو یہ 3 نسبتیں ہیں اس محفل کی۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے منقبت وغیرہ آپ نے سماعت فرما لی، کچھ میں بھی معروضات اپنی پیش کر دوں گا۔ نماز سے پہلے 1:30 بجے ہم یہاں پر جماعت ہوتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر لگ جائے گا۔ ختم غوثیہ مختصر سے ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ جو کچھ میں پڑھوں گا وہ آپ نے دل میں میرے ساتھ پڑھنا ہے، مختصر سے ہے، 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، 2-3 منٹ میں ختم پورا ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم درود شریف پڑھیں گے اور پھر کیا پڑھتے ہوتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں گے، ختم پورا ہو جائے گا۔ تو آپ میرے ساتھ دل میں پڑھیے گا جو کچھ میں پڑھوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بس یہ تھا ختم غوثیہ جو آپ نے پڑھ لیا ہمارے ساتھ۔ مختصر سا وقت ہے، 5-10 منٹ میں کچھ نہ کچھ باتیں آپ کو اصلاحی حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ امام علی مقام کے حوالے سے تو قبلہ حافظ محترم علامہ جنید صاحب نے بھی بیان فرما دیا، راجہ صاحب نے بھی فرما دیا۔ کچھ ضروری باتیں ہوتی ہیں سمجھنے کی، اصلاح کے حوالے سے وہ زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ افراد تفرید، میں جمعے کو بھی یہ موضوع سمجھا رہا تھا، جتنے لوگ آئے ہوئے تھے ان کو۔ ایک مشہور لفظ ہے افراد اور تفرید، یعنی کسی چیز میں بہت زیادہ آگے چلے جانا یا کسی چیز میں بہت زیادہ پیچھے رہ جانا۔ کسی مثال کے طور پر 2 ہستیاں ہیں، 2 مختلف ہستیاں ہیں، ایک ہستی کی شان کو اتنا زیادہ آپ بلند کریں اور ان کے ساتھ جو دوسری ہستی ہیں ان کی شان کو آپ نیچے لے کے آنا شروع کر دیں تو یہ افراط اور تفریط ہو جاتی ہے۔ سمجھا میں یہ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، خیر الامور اوسطها، ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرو، درمیانی راستہ اختیار کرو، اعتدال اختیار کرو۔ یہ بہت خوبصورت حدیث ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں کارآمد ہے، بہت ضروری ہے۔ بلکہ اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ اعتدال نہیں رکھیں گے، آپ توازن اگر نہیں رکھیں گے، آپ بیلنس اگر نہیں کریں گے تو وہ نقصان ہوگا۔
حتیٰ کہ جو چیزیں آپ کو فائدہ دینے والی ہیں وہ بھی آپ کو نقصان دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جو کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، ہماری غذا کا ذریعہ ہے، تو ہم جو کھانا کھاتے ہیں یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے یا نقصان دیتا ہے؟ سب کو فائدہ دیتا ہے، یقینی بات ہے، اسی سے ہماری گروتھ ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، ہمارا جسم بڑھتا ہے، ہم بڑے ہوتے ہیں غذا کی وجہ سے۔ تو کھانا ہمیشہ فائدہ دیتا ہے، لیکن وہی کھانا اگر ایک وقت کی بجائے آپ 4 وقت کا ایک وقت میں کھا جائیں تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا بلکہ وہ نقصان دے گا۔ حالانکہ وہی فائدہ دینے والی جو چیز ہے وہی نقصان دے جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے اعتدال نہیں رکھا، ضرورت سے زیادہ کھا لی ہے۔ تو یہ چیز ہر زندگی کے ہر شعبے میں یہ چیز یاد رکھیے کہ اعتدال رکھنا ہے۔ میں نے یہ موضوع کیوں چھیڑا تھا، مجھے آج ایک دو دوستوں نے یہ سوال کیا تھا تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ سب لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات بٹھا دوں۔ یہ موضوع اس لیے میں نے شروع کیا، جمعے کو بھی میں نے یہ بیان کیا تھا، لیکن آج چونکہ ایک دو دوستوں نے پوچھا تو اس لیے میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا تھوڑا سا۔ 2 اس وقت گروہ بنے ہوئے ہیں، ایک حب اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محبت۔ ایک دوسرا گروہ ہے جو صحابہ کرام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو تفریق پیدا کی گئی ہے کہ صحابہ کوئی الگ شخصیات ہیں اور اہل بیت کوئی الگ شخصیات ہیں، یہ ہوئی کیوں ہے؟ یہ تفریق ہی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ کیوں ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ صحابہ ہیں، اور کیوں ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اہل بیت ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ توازن، وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ بھی بہت زیادہ افضل ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت ہیں، آپ کے جو گھرانہ ہے، آپ کے جو گھر والے ہیں، ان جیسا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ پھر یہ تفریق ہی کیوں کہ ہم نے ان کو زیادہ ماننا ہے اور ان کو زیادہ نہیں ماننا، اور دوسرے یہ کہیں کہ ہم نے ان کو ماننا ہے اور ان کو نہیں ماننا۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہم کو وہ عقیدہ دیا ہوا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ آپ نے اس تفریق میں نہیں آنا، ہم نے دونوں کو ماننا ہے، تمام صحابہ کرام کو ہم نے ماننا ہے، دل اور جان سے ماننا ہے، اور تمام اہل بیت کی محبت ہمارے دل اور ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہم کو یہ عقیدہ عطا فرما دیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ آگے پھر فرمایا بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان سب صحابہ میں جتنے بھی میرے صحابہ ہیں وہ جو ستارے ہیں آسمان کے، میرے صحابہ وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان سب صحابہ کرام میں سے جس کی بھی تم نے پیروی کر لی، اهْتَدَيْتُمْ، تمہیں ہدایت عطا ہو جائے گی، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں حضور نے عقیدہ خود ہم کو عطا فرما دیا ہے۔ اور اہل بیت کی تو شان ہی کیا ہے، وہ تو میں حیران ہوتا ہوں وہ تفریق کی میں بات کیوں کرتا ہوں۔ اتنی تفریق بن چکی ہے، اتنی مخالف ذہن سازی کی جا چکی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا کوئی نام لے لے یا حضرت امام حسین کا کوئی نام لے دے یا ان کے فضائل کوئی بیان کر دے تو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ شیعہ ہونے کی کیا بات ہے؟ احادیث بھری ہوئی ہے مولا علی علیہ السلام کے فضائل سے، یا تو پھر بخاری سے ساری حدیثیں نکال لے فضائل والی، اگر نہیں ماننا ہے کیسے نہیں مانیں گے؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ ان کے فضائل احادیث کی ساری کتابیں بھری ہوئی ہیں، کیوں نہ بیان کریں جب اللہ نے ان کو یہ مراتب عطا فرمائے ہیں۔ صحابہ کرام کے بھی جو مراتب ہیں، جو فضائل ہیں، وہ گج وج کے بیان کریں گے، اور اہل بیت کی خود جو ہے وہ بھی گج وج کے بیان کریں گے۔ اس لیے یاد رکھیے صحابہ کرام پر بھی ایمان لانا ہے، اہل بیت پر ایمان رکھنا ہے۔
किसी को ना ऊपर लेके जाना है और ना किसी को नीचे लेके जाना है, तवाज़ुन कायम रखना है। सहाबा के दरजात हैं, जो दरजात हैं, जो एजाज़ात हैं, बेशुमार हैं, वो सारे अपनी जगह उनको तस्लीम करना है। अहले बैत के जो शरफ हैं, उनके जो इनामात हैं, उनको अपनी जगह तस्लीम करना है। किसी को नीचे लाने की कोशिश नहीं करनी, कोई मुकाबला करने की कोशिश नहीं करनी। मैं कह चुका हूँ कि हुजूर सारे अकायद खुद हमको दे के जा चुके हैं अपने जमाने में। सहाबा के बारे में फरमा दिया कि अस्कादिकन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की मानद है। ये हुजूर ने सितारों की मिसाल क्यों दी? आज आप सफर करते हैं, आज आप जब भी कहीं सफर पे जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, उस वक्त गाड़ियां नहीं होती थी, सफर होते थे ऊंटों पर, सफर होते थे घोड़ों पर। आजकल की तरह किलोमीटरों के बोर्ड नहीं लगे होते थे कि पता चले किधर जाना है, कौन सी सेमत, कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। फिर लोग कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते थे? रात को सफर करते थे, सितारों को देखते थे, सितारे उनकी रहनुमाई करते थे, सितारों की वजह से वो समत का तयन करते थे। हुजूर ने इसलिए सितारों की मिसाल बयान फरमाई उस जमाने के एतबार से। फरमाया कि जिस तरह मंजिल पर पहुंचने वाला सितारों को देख के रहनुमाई हासिल करते हैं और मंजिल तक पहुंच जाता है, तो मेरे सहाबा भी सितारे हैं, इसलिए इनको जब देख के अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करोगे तो पहुंच जाओगे। ये तो सहाबा की बात हो गई। आगे फरमाया कि मसल अहले बैती कमसल सफीनत नूह, जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी, जो उसमें बैठ जाता था वो पार लग जाता था। फरमाया मसल अहले बैती, सहाबा तो सितारों की मानंद है, लेकिन मेरे अहले बैत वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मानंद है। जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बैठ जाता था वो पार लग जाता था, तो मेरे अहले बैत उस कश्ती की मानंद है। तो फिर ये अकीदा बांध लीजिए कि जो आदमी अहले बैत की उस कश्ती में बैठेगा, यानी अहले बैत के साथ मोहब्बत करेगा, मोहब्बत करते हुए अहले बैत की कश्ती में बैठेगा और सहाबा से वो नजम जो है उनसे रहनुमाई हासिल करे, तो फिर यकीन है वो अपनी मंजिल को पहुंच जाएगा। ये दोनों अहादीस हैं, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानंद है, जिसकी भी पैरवी करोगे मंजिल तक पहुंच जाओगे। और दूसरा मसल अहले बैती कमसल सफीनत नूह मन रकिबहा नजा, मेरे अहले बैत सफीना नूह के मानंद हैं, जो उसमें बैठ जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। ये दोनों हदीसें हैं। अब आइए आला हजरत अजीमुल बरकत ने इन दो हदीसों का शेर में तर्जमा किया है, और क्या खूबसूरत तर्जमा फरमाया है। उनका एक शेर है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। इसमें समझिए दो तीन अल्फाज हैं, शायद उनकी माना आपको ना पता हो। इसमें एक लफ्ज आता है नाव, नाव कहते हैं कश्ती को, और एक और लफ्ज आता है इतरत, इतरत कहते हैं खानदान को। ये हुजूर का खानदान यहाँ पर मुराद है। और नाव कश्ती वही नूह अलैहिस्सलाम वाली कश्ती जो हुजूर ने फरमाया था। तो आले हजरत इन दोनों हदीसों का तर्जुमा शेर में कैसे फरमाते हैं, ज़हन में रखिए। एक तरफ वो सितारे हैं जिनकी वजह से हिदायत पा के हमने रास्ता पाना है, और दूसरी तरफ अहले बैत की वो कश्ती है जिसमें बैठ के हमने अपनी मंजिल पर पहुंचना है। इन दोनों बातों को ज़हन में रखिए। अब आला हज़रत का शेर पढ़िए कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब हुजूर नज्म है और नाव इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अहले सुन्नत जो है हमारा ये अकीदा है कि दोनों को मानना है, गज बज के मानना है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि अस्हाब हुजूर नज्म है, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, मसल अहले बैती का मसल सफीनत नूह मन रकिबहा नजा। इसलिए याद रखिए हमारा ये अकीदा है कि सहाबा किराम में से किसी को हमने बुरा भला नहीं कहना। ये देखिए जाती इख्तलाफात जो होते हैं ये तो सगे भाइयों में हो जाते हैं, हमारे घरों में नहीं इख्तलाफात होते हैं, खून का रिश्ता होता है हमारा। बाप बेटे के इख्तलाफात नहीं होते हैं, भाइयों के नहीं होते हैं। तो अगर ऐसे कोई इख्तलाफात सहाबा किराम के हुए भी हैं तो वो जाने और अल्लाह रब्बुल आलमीन जाने। सहाबा की अजमतें रदी अल्लाह ताला और रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह पाक सब सहाबा से राजी,
سارے صحابہ اللہ سے راضی، اتنی بڑی ان کی شان ہے. کلم وعد اللہ الحسنى، ہر ایک کے ساتھ اللہ پاک نے بھلائیوں کے وعدے کیے ہوئے ہیں. کہاں ان کی شان اور کہاں ہماری ہستیاں. آج ہم ان کے مقابلے میں آ جائیں، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، ان کے جو آپس کے جو اختلافات تھے ان کو بیان کرنا شروع کر دیں. ہماری یہ حیثیت ہی نہیں ہے، ہمارا یہ قد و قامت ہی نہیں ہے، ہمارا یہ قد کاٹ ہی نہیں ہے کہ ہم ان ہستیوں کے بارے میں گفتگو کریں. اس لیے یاد رکھیے، مختصر سی بات یاد رکھیے، وہی بات جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ صحابہ کرام کو بھی دل و جان سے تسلیم کرنا ہے اور اہل بیت کی عظمت کو بھی دل و جان سے تسلیم کرنا ہے. میں چونکہ پاکستان کی ایک امن کمیٹی ہے، پیس کمیٹی، اس کے میں سینئر وائس چیئرمین ہوں، تو محرم میں ہماری بہت زیادہ سرکاری میٹنگز ہوتی ہیں. اکثر میں سرکاری میٹنگز میں ہوتا ہوں، محرم الحرام کے حوالے سے زیادہ ہوتی ہے. اس دن بھی میری میٹنگ تھی، وہاں ڈی سی صاحب مجھ سے بات چیت کر رہے تھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ اپنے لوگوں کو، چونکہ آپ کا ایک بہت ہلکا اثر ہے یہاں پر، تو اپنے لوگوں کو آپ ذہن بنائیں اس حوالے سے. یہ تفرقہ بازی وغیرہ جو ہے، باقی صحیح بات ہے، اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے ہمارے دین کو، اسلام کو. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ کوشش کریں کہ یہ جو فضا برقرار ہے امن و امان والی، یہ قائم رہے. میں نے ان کو یہی بات کہی تھی، یہ فراد تفرید والی بات میں نے ڈی سی صاحب کو سمجھائی. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ ہر فریق کو اس بات کا پابند کریں کہ وہ اپنی محفل میں جن کے حوالے سے، جن کی نسبت سے وہ محفل ہو رہی ہے، ان کے فضائل بیان کریں. مثال کے طور پر شیعہ حضرات آج کل محفلیں کرتے ہیں، اگر تو وہ اہل بیت کے فضائل بیان کریں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے ان سے زیادہ اہل بیت کے فضائل بیان کریں گے. لیکن اگر وہ اپنی محفلوں میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں گے تو پھر آپ ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم امن پکڑ کے رہیں گے اور ہم کچھ نہیں کریں گے. یقینی سی بات ہے، جب صحابہ کرام کو وہ برا بھلا کہیں گے تو ہم چپ نہیں رہ سکیں گے. پھر وہ جو آپ چاہتے ہیں کہ امن کی فضا ہو، وہ نہیں قائم رہ سکتی. سیدھی سی بات ہے، دیکھیے نا آج 10 محرم الحرام امام حسین، امام علی مقام کا دن ہے، تو ہم کھل کے ان کے تذکرے کر رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں. یہی بات میں نے ان کو سمجھائی کہ جس کا جو دن ہے، چاہے صحابہ کرام کا دن ہو، اہل بیت کا دن ہو، ان کے فضائل بیان کریں. یہ کیا ہوا کہ فضائل کی آڑ میں دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. جب آپ یہ کریں گے تو پھر دوسری طرف سے ری ایکشن آئے گا، پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اس لیے امن قائم کرنا ہے تو یہی اس کے طریقہ ہے کہ جس ہستی کا بھی یوم وصال ہو ان کے فضائل بیان کیے جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عقیدے پر اللہ پاک ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 1:30 بجے جماعت ہوگی، 5 منٹ رہتے ہیں. کچھ ساتھیوں نے وضو کرنا ہے تو وضو بنا لیں، 1:30 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو. اور اس کے ابھی دعا کر لیتے ہیں، بیٹھ جائیں، دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر چلے جائیں. آپ وضو بنائیں اور نماز وغیرہ پڑھیں. دعا کریں، دعا کر چاہے سب تسی تو آپ وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو والكرم فاعف عنا واكرم بنا يا عفو يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
رب العالمین ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ یہاں پر قرآن خوانی کی گئی ہے، آپ کا پاک کلام پڑھا گیا ہے، بہت سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، باری تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اپنا غوثیہ جو پڑھا ہے باری تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ آپ کے کلام کی تلاوت ہوئی ہے، آپ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہوئی ہے، حضور امام علی مقام کی شان میں منقبت پڑھی گئی ہے، باری تعالیٰ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اور دور دور سے لوگ یہاں پر آئے ہوتے ہیں محفل میں شامل ہونے کے لیے، باری تعالیٰ سب کی جائز آرزوؤں کو پورا فرمائیے۔ کچھ لوگ کہہ چکے ہوتے ہیں اپنی اپنی جو ان کی آرزویں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ہی سب کو دینے والا ہوتا ہے۔ بزرگوں سے کہنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اپنے، تو نیک لوگوں کے ہاتھ اللہ رب العالمین اٹھے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ ان جیسے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں لوگ اسی لیے حاضر ہوتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے، دعا کیجیے، تو باری تعالیٰ آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ ان ہاتھوں کا صدقہ، نیک ہاتھوں کا صدقہ باری تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ رب العالمین ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے۔ رب العالمین ہم سب کو وسیع حلال اور کشادہ رزق نصیب فرمائیے۔ ہر قسم کی رزق کی تنگی ہم سے باری تعالیٰ دور فرمائیے۔ باری تعالیٰ شہداء کربلا کے جو مراتب ہیں ہم کو مزید بلندیاں عطا فرمائیے۔ رب العالمین ہم سب کے گھروں میں ہم کو سکون اور اطمینان نصیب فرمائیے، سب کو امن اور سلامتی والی زندگی نصیب فرمائیے، سب کو اتفاق اور اتحاد والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جھگڑوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائیے، ہر قسم کے تنازعات سے ہم کو محفوظ فرمائیے، ہر قسم کی نااتفاقی اور حادثات سے ہم کو محفوظ فرمائیے۔ امن والی، سکون والی اور سلامتی والی زندگی باری تعالیٰ سب کو عطا فرمائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پہلے دسیا کرو نا، ٹائم نہیں ہوتا، سارے سفارشیں شروع ہو گئی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وضو بنا لیں، 2-3 منٹ رہ گئے ہیں بس، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جمعہ کو